मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या किया? गलती हुई मगर अकड़े नहीं और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, तौबा की। तो अब अगर हमसे गलती होती है तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ गलती तो हमारे बाप से भी हुई थी। सिर्फ इतना काफ़ी नहीं, हम कहेंगे गलती हुई थी मगर उन्होंने सॉरी भी किया था। तो जैसे हमारी खसलत में गलती है ऐसे ही हमारी खसलत में सॉरी भी है। नहीं आ रही बात? अल्लाह की नाफरमानी हो तो अल्लाह से सॉरी करो, जिसको तौबा कहते हैं। और अल्लाह की मखलूक का दिल दुखाया, उसका हक अदा नहीं किया तो मखलूक से सॉरी करो। क्योंकि अगर मखलूक से सॉरी नहीं करोगे तो भी अल्लाह ही इंतकाम लेगा। ये ना समझो कि मखलूक लेगी, अगर मखलूक ने लिया तो अल्लाह फिर भी लेगा। अल्लाह दोनों के हुकूक का मुतालबा करता है, बोले मेरे भी हुकूक अदा करने हैं और मेरे बंदों के हुकूक भी अदा करने हैं। जैसे घर में वालिद देखते हैं ना कि अगर एक भाई ने दूसरे भाई को सताया तो बाप दरमियान में पढ़ के कहता है कि इस भाई से सॉरी करो, कहता है ना, क्योंकि उसके लिए सब बच्चे बराबर हैं। तो अल्लाह के लिए ये सारी मखलूक बराबर है। इसलिए आपने अगर किसी मखलूक को परेशान किया, उसका हक मारा, उसका दिल दुखाया, उसके साथ जुल्म किया, तो अल्लाह कहते हैं मैं उस वक्त तक माफ़ नहीं करूँगा जब तक तुम इसके साथ भी सॉरी नहीं करोगे। और सॉरी बाकायदा सॉरी होना चाहिए, यानी उन तमाम लवाजिमात के साथ सॉरी होना चाहिए। मिसाल के तौर पर किसी के पैसे खाए हैं तो सॉरी के साथ वो पैसे भी वापस लौटाने पड़ेंगे। अल्लाह के हुकूक अदा नहीं किए तो अल्लाह से माफ़ी के साथ वो हक भी अदा करना पड़ेगा। नमाजें क़ज़ा की हैं तो तौबा भी करनी पड़ेगी और क़ज़ाए उम्री भी अदा करनी पड़ेगी। ये 100% बातिल कौल है कि क़ज़ाए उम्री नहीं है, ये इसका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। ये 15वीं सदी का गढ़ा हुआ कौल है। ये जो बाज़ लोग आजकल निकल आए हैं ना कि क़ज़ाए उम्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस तौबा कर लो काफ़ी है। 1400 साल में इसका कोई भी कायल नहीं मिलता। 1400 साल में जितने उलमा, फुक़हा, मुहद्दिसीन पैदा हुए हैं सब क़ज़ाए उम्री के कायल हैं। ये 15वीं सदी की बिदअत है। और भी कुछ मसाइल हैं जो 15वीं सदी में पैदा हुए, इससे पहले कहीं भी नहीं थे, वो मैं बताऊंगा, लेकिन वो मेरा मौजू चेंज हो जाएगा। तो अल्लाह से तौबा की है, नमाज छोड़ी थी तो नमाज भी पढ़ो और माफ़ी भी मांगो। माफ़ी इस बात की कि वक्त पे नहीं पड़ी। रोज़े रह गए हैं जिम्मे में तो तौबा भी करो और रोज़े भी रखो। रोज़ा रखने की ताकत नहीं है तो फिदिया दे दो उसको, लेकिन जब तक ताकत है फिदिया नहीं दे सकते आप। और शैतान ने क्या किया था? शैतान से गलती हुई, अड़ा हुआ है और अड़ता चला गया और तकब्बुर में। अल्लाह ने कहा मेरे दरबार से निकल जा। अब डर जाना चाहिए था। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को भी निकाला ना जन्नत से, वो गिड़गिड़ा रहे हैं अल्लाह माफ कर दे, माफ कर दे। अल्लाह ने कहा माफ कर दिया लेकिन अभी जन्नत में नहीं जाओगे दोबारा। जन्नत में अब पर्चा आएगा इम्तिहानी, वो फिल करके जा सकते हो। पहले तो मैंने गरीबी में दे दी थी जन्नत, गरीबी में देती। अब क्या है कि आप और आपकी क़यामत तक आने वाली औलाद, आपका असल वतन ये जन्नत ही है, लेकिन इसमें जाने के लिए शैतान रुकावट बनता रहेगा। वो कहेगा क्योंकि उसको वीज़ा जो मिला हुआ है वो जहन्नम का मिला हुआ है, तो वो भी आपके पासपोर्ट पे वीज़ा जन्नत का लगने नहीं देगा। पूरी कोशिश करेगा वो घसीटने की तुम्हें और मुज़य्यन करके पेश करेगा इस दुनिया को। इसमें तो कुरान ने बहुत बयान किया कि शैतान किस किस तरीके से बहकाता है, उम्मीदें दिलाता है लंबी लंबी। 2-4 साल जिंदगी के रह गए होते हैं और बहरिया टाउन में 15 प्लॉट खरीद रहा है। कह रहा है यार अभी तो 2-3 साल रह गए मरने के, वो उसमें ना हलाल की फिक्र ना हराम की फिक्र, बस लगा हुआ है लगा हुआ है लगा हुआ है। शैतान लंबी लंबी उम्मीदें दिलाता है। तो शैतान से गलती हुई, उसने तौबा नहीं की। एक वाकया किताबों में लिखा हुआ है, इसकी सनद की मुझे तहकीक नहीं है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे वाक़यात जो साबित नहीं होते उनको ये बता के सुनाने में कोई हर्ज नहीं है कि साबित है या नहीं है पता नहीं, लेकिन उनमें सबक अच्छा होता है। यानी अगर शैतान होता ना और ये वाक़या होता तो ये शैतान के बिल्कुल लायक होता है, उससे सबक अच्छा मिलता है। वो वाक़या ये है कि शैतान ने एक मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए मूसा, अल्लाह से कहो कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है। हजरत मूसा ने पूछा तो अल्लाह ने कहा कि बिल्कुल हो सकती है। भाई तुमने नाफरमानी की थी ना, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया था, गुनाह किया था, अब तौबा कर लो।
حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں انسانوں کو جہنم میں پھکوا چکا ہے، وہ کتنوں کو پھکوا چکا، لیکن اللہ کی رحمت دیکھو کیسے گناہ کر لیے ہوں، جب بھی آؤ گے تو واپسی کا آپشن ہے، مرنے سے پہلے پہلے آؤ گے نا آپشن ہے۔ شیطان بڑا خوش ہوا، یار یہ تو صحیح، اتنے لوگ پھکوا بھی دیے اور اب بھی توبہ قبول ہو رہی ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ اللہ سے پوچھیں کہ توبہ کا طریقہ کیا ہوگا، کون سی تسبیح پڑھنی ہے، استغفار کی 100 دفعہ، درود شریف بھی پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، کتنے روزے رکھنے ہیں، سب تیار ہو کرنے کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ نے پوچھا تو اللہ نے کہا کچھ بھی نہیں، بس قبر کو سجدہ کر لو جا کے۔ اب بھائی پہلے آدم کو سجدہ کرنے کا کہا تھا، وہ اب دنیا میں ہے نہیں، قبر ہے تو قبر کو جا کے سجدہ کر لو۔ شیطان سوچ رہا تھا کہ مجھ سے روزے رکھوائے جائیں گے، میں تسبیحات پڑھوائی جائے گی، یہ کیا بھائی۔ شیطان نے کہا جب زندہ تھے اس وقت میرے سامنے تھے، اس وقت سجدہ نہیں کیا، اب قبر کو کیسے کروں، یہ تو اور زیادہ انسلٹ ہے میری، اس میں تو میری اور بھی زیادہ انسلٹ ہے، یہ انسلٹ میں برداشت نہیں کروں گا۔ تو ہمارا معاملہ بھی بالکل ایسے ہے، ہم توبہ تو کرنے کے لیے تیار ہیں، استغفار کی تسبیح پڑھنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن جس گناہ میں مبتلا ہیں اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو جب آپ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر اللہ سے معافی اور مغفرت کی امیدیں لگانا یہ پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے ان لوگوں کے لیے جو گناہ چھوڑتے ہیں، چھوڑ دیا ہے، یہ چھوڑنا چاہتے ہیں، کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ میں غفور الرحیم ہوں، جو گناہ کر رہے ہیں اور کرتے رہنے کا ان کا ارادہ ہے، ان کے لیے نہیں، ان کے لیے تو دھمکی ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ، فرمایا ان کی توبہ قبول نہیں ہے جو گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں اللہ میں نے توبہ کر لی۔ فرمایا نا 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 نا، اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ان لوگوں کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے، دردناک عذاب ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو یہ وہ لوگ ہیں جو موت کے وقت توبہ کر لیتے ہیں، ان کی نہیں ہوتی۔ آج کل لوگ موت کے وقت بھی توبہ نہیں کرتے، خوش و خرم جا رہے ہوتے ہیں، کوئی ان کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں پہلا سبق کیا ملتا ہے آدم علیہ السلام، یہ گھڑی صحیح ہے بھائی، ذرا ٹائم دیکھ لیں مجھے، صحیح۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے منتخب بندوں کا قرآن میں تذکرہ کیا، ان میں سب سے پہلے کون ہے؟ آدم۔ تو حضرت آدم سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ بڑا سبق ملتا ہے کہ بھائی غلطی ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا اور بار بار نہیں کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام سے ایک دفعہ ہوئی، توبہ کر لی، پھر تھوڑی ہوئی ہے، بار 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 کرتے رہتے ہیں، توبہ بھی نہیں کرتے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ تو ہمیں اس معاملے میں کس کو فالو کرنا ہے؟ آدم علیہ السلام۔ اور یاد رکھو غلطی کی معافی مانگنا، اس سے انسان کی عزت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے۔ جو لوگ غلطی پہ معافی نہیں مانگتے ان کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، یا میں نے اگر معافی مانگ لی تو میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ تو بھائی ذلیل تو اس کام پہ انسان ہوتا ہے جو صرف آپ سے ہو، کسی اور سے ہوتا ہی نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ کسی کے گھر مہمان بن کے گئے، اب آپ کو واش روم آ رہا ہے بھائی، شرم تو آتی ہے انسان کو جاتے ہوئے، لیکن جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اب جب آپ واش روم گئے، آدھا گھنٹہ وہاں سے بیٹھ کے آئے، کیونکہ پاکستانی آدھے گھنٹے سے پہلے نہیں نکلیں گے آپ، مہمان نے پولیس بلوا لی آپ کو نکالنے کے لیے، میزبان نے، آپ باہر آئے تو واش روم جا کے آپ شرمندہ ہوں گے؟ اگر وہ آپ کو تانا دے آئے تم یار واش روم، تو آپ کیا کہ تم نہیں آتے کیا؟ بھئی یہ تو سب کے ساتھ اللہ نے عیب لگا دیا نا۔ بیت الخلاء کا عیب تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی ہے، بش کے ساتھ بھی ہے، ریگن کے ساتھ بھی ہے، سعودیہ کے بادشاہ کے ساتھ بھی ہے، اور پرنس آغا خان جو ان کا خدا سمجھا جاتا ہے وہ بھی دن میں 3-4 چکر واش روم کے لگاتا ہو۔ ایک دفعہ ایک آغا خانی کوئی بیٹھا ہوا تھا، وہ کسی نے ایک استاد سے ہمارے، ان کے وہ بڑے مزاحیہ تھے، ان سے کسی نے کہا کہ یہ پرنس آغا خان کو نا آغا خانی لوگ خدا سمجھتے ہیں، تو آپ ذرا اس کے دلائل لیں کہ وہ خدا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جب وہ لیٹرین میں بیٹھا ہوا ان کو دکھا دو، کسی دن لیٹرین میں بیٹھا ہوا ہو تو آغا خانی کو دکھا دو یہ تمہارا خدا کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ لیٹرین۔ تو اس وقت سے اس کو خدا سمجھنا چھوڑ دیں۔ تو ہر انسان کے ساتھ عیب لگا ہوا ہے، تو اب اس میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے، بلکہ واش روم اگر نہیں آؤ نا آئے تو پھر بے عزتی ہوتی ہے، قبض ہے بھائی، اس کا مطلب ہے آپ 3 دن ہو گئے آپ واش روم ہی نہیں آ رہے یار، آپ تو کبھی بھی دھماکے کے ساتھ پھٹ سکتے ہو، مر جاؤ گے بھائی، آپ نکلو یہاں سے۔ تو اسی طرح حدیث میں آتا ہے یا بنی آدم کلکم خطاؤن
نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں بنی آدم تم سب خطا کار ہو، کیونکہ آدم علیہ السلام سے ہو نا، ہمارے ابا سے ہمارے خمیر میں شامل ہو گئی یہ خطا، تم سب خطا کار ہو۔ تو اب غلطی اگر ہو جائے تو اتنا پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں، حل کیا ہے بھائی سوری کر لو، کیونکہ نبی نے فرمایا خیر الخطائین التوابون، بہترین غلطی کرنے والا یعنی غلطی کرنے والوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو توبہ کر لے، معذرت کر لے، اللہ کے ساتھ اللہ کا کوئی حق مارا ہے اللہ سے توبہ کرے، مخلوق کے ساتھ کوئی غلطی ہوئی ہے تو مخلوق سے معافی مانگ لے۔ تو غلطی سے تو کوئی بھی نہیں بچا ہوا، ہاں غلطی کرنے والوں کے درجات ہیں، سب سے بہترین وہ ہے جو غلطی کے بعد توبہ کرے، غلطی سے بچنے کی کوشش کرے گا پھر بھی ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آج کل لوگوں نے تقوی کا معیار بنایا ہوا ہے نا، کسی مفتی کو دیکھ لیں، کسی عالم کو دیکھ لیں، کسی بزرگ کو دیکھ لیں، تو پھر ان کی ذرا سی کوئی غلطی نظر آتی ہے نا، اس سے پھر بدگمان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ابے ہم تو ان کو سمجھتے تھے یہ تو یہ ہیں، ابے یہ تو یہ نکلے، ابے میرے تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، میں کسی ایک آدمی کو میں کہہ رہا تھا یار وہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ان سے تم اصلاحی تعلق ہے، ابے میں جانتا ہوں کون بزرگ، ایک میرے سامنے ایسا کہتے ہیں، ابے میں جانتا ہوں یہ بزرگ کیا ہوتے ہیں، سب کو جانتا، میں نے کہا کیا ہوتے ہیں، یار ابے سب دیکھے ہوئے ہم نے، ابے اپنے گھر کے ان کے گھروں کے حالات تو دیکھو جا کے، دوسروں کو تقریریں کرتے ہیں خود گھر میں دیکھو، میں نے کہا گھر تو نوح علیہ السلام کا بھی بیٹا کافر تھا یار، ہو سکتا ہے وہ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہوں نہیں آتے ہوں قابو میں، آج کل کون اس کے قابو میں، ہر آدمی ٹی وی دیکھ کے ڈرامے دیکھ کے فنٹر بنا ہوا ہے، ہیرو بننے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، بدگمانی، تو غلطی ہو سکتی ہے بھائی، ہر ایک سے ہو سکتی ہے۔ وہ میں نے چند دن پہلے بیان کیا کہ وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش میں نے 80 ہجری بتا دی، وہ اصل میں امام ابو حنیفہ کی تاریخ پیدائش تھی، میرے ذہن میں امام حنیفہ کی آ رہی تھی اور منہ سے نکل گئی کس کی، امام شافعی کی۔ امام شافعی تو 80 ہجری میں تقریباً 150 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، وہ ایک سبقت لسانی سے بیان کے دوران ایک بات نکل گئی، اس پہ فیس بک پہ ایک آدمی نے کہا بھائی اس کو امام شافعی کی تاریخ پیدائش تو معلوم نہیں ہے، یہ کیا بیان کرے گا، سارے بیان کا کیا کر دیا، بیڑا فرق سے۔ اول تو وہ غلطی سے نکلا تھا زبان سے، مجھے پتا تھا کہ وہ نہیں ہے، غلطی سے نکلا، لیکن اگر جان کر بھی نکلا ہوتا تو بعض دفعہ ایک آدمی کو تحقیق کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے نا، تاریخ پیدائش میں، نام بتانے میں، یہ سب چیزیں تو کامن ہے بھائی، پڑھنے میں غلطی نہیں ہوتی، تو یہ کون سی اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ کسی کی اس بات کو پکڑ کے بیٹھ جائیں، وہ کہہ رہے لوگ اعلان کریں آپ پوسٹ بنا کے نا کہ وہ میں نے غلط بیان کی، بھائی اتنا نہیں ہوتا۔ اچھا یہ بھی یاد رکھو، چھوٹی موٹی غلطیاں جو دن رات ہر انسان سے ہوتی رہتی ہیں، اس میں علماء کہتے ہیں کہ بار بار معافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو چلتا ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ بڑے نیک پرہیزگار بن گئے، تو اب والدین کے حقوق کا ان کو بہت خیال رہنے لگا، ظاہر ہے جب آپ نیک بنیں گے تو سب سے پہلے تو والدین کا خیال آئے گا نا۔ اب گھر میں کیا ہوتا تھا، والد صاحب ذرا سخت مزاج کے تھے، والدہ بھی سخت، تو کہیں نہ کہیں ڈانٹ ڈپٹ چلتی رہتی تھی، ان سے کچھ نہ کچھ تو انسان سے ہوتا ہے نا، امی نے بھیجا آپ کو جاؤ لے کر آؤ، دکان سے 6 سموسے لے کر آؤ، آپ بھول گئے تو گھر میں آئے ڈانٹ پڑی، ٹھیک ہے نا۔ بعض دفعہ اتنی زیادہ پڑ جاتی ہے کہ آدمی بھی ہلکا پھلکا سا کچھ بول دیتا ہے نہ چاہتے ہوئے، تو حضرت سے انہوں نے پوچھا، حضرت نے فرمایا معذرت کر لیں والد صاحب سے اگر آپ کی ہلکی پھلکی سی کچھ زبان چل گئی، انہوں نے معذرت کر لی، اگلے دن پھر دوبارہ ہو گیا، پھر ان کا حضرت فرمایا معذرت کر لیں، پھر حضرت فرمایا چھوڑے رہنے دے چلتا ہے ٹھیک ہے، کیونکہ والدین کے ساتھ آپ 24 گھنٹے رہتے ہو اور ہمیشہ کا ساتھ ہے، تو اب اس میں ہر وقت سوری جو ہے نا، یہ درد سر بن جاتا ہے، اس سے انسان وہمی ہو جاتا ہے، تو تھوڑا بہت اگر نارمل روٹین کے تحت تو بس اللہ سے سوری کر لے کہ اللہ آئندہ احتیاط کروں گا۔ اسی طرح میاں بیوی میں بھی تھوڑا بہت چپکلس ہلکی پھلکی چلتی رہتی ہے، اس میں ایک دوسرے کو سوری کا مکلف نہیں بنانا چاہیے، بعض دفعہ سوری سے فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے، درد سر بن جاتی ہے یہ معذرت ہی، بھائی ہو گئی غلطی جانے دو، دوبارہ سے نارمل زندگی گزارو، بیوی سے غلطی ہو گئی ہے چلتا ہے یار، سوری کی اس کو سوری نہ اگلواؤ، چلتا ہے بھائی، ایک ساتھ رہتے ہیں تو تھوڑی بہت غلطیاں ہوتی ہیں، معاملہ صحیح کر لو اپنا۔ شوہر سے غلطی ہو گئی ہے، اس کو انڈے لینے بھیجا تھا، وہ پراٹھے اٹھا کے لے آیا، اب خاتون کہہ رہی ہیں کہ نہیں یہ مجھ سے معذرت کرے، بھائی چھوڑو بھائی، آج پراٹھے کھا لو بغیر انڈے کے، اور اب اس کو مجبور نہ کرو۔ تو اگر یہ بہت زیادہ، یہ جو جن رشتوں کے ساتھ بہت زیادہ رہنا ہوتا ہے نا، ان میں اگر بار بار معذرت، تو پھر یہ رشتے جڑنے کے بجائے ٹوٹتے ہیں،
ان میں ظرف کیا کرنا چاہیے؟ بڑا بڑا کرنا چاہیے، جانے دو چلتا ہے. بعض لوگ میرے ساتھ معذرت بہت کرتے ہیں، ذرا سی بات پہ حضرت معذرت، مجھے بڑا عجیب سی دماغ میں نا بوجھ لگنا شروع ہوتا ہے. بھائی چھوڑو یار معذرت چلتا ہے بھائی. اب وہ کوئی بات کی تھوڑی لمبی ہو گئی، حضرت آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی بھائی. حضرت مجھے لگ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی؟ ابے نہیں ہوئی بھائی، بات تو کر. اگر ہو بھی گئی تو اس سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی اس معذرت نامے سے ہوتی. چلتا ہے بھائی، سب چلتا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ جب بعض دفعہ کوئی کام بتاتے تھے تو کوئی شاگرد سے رہ جاتا تھا، تو بس وہ میرے سے بھی ایسا ہوا ہے تو میں نے معذرت نہیں کی. حضرت کو مجھے پتا تھا کہ غصہ بھی آ رہا ہے، اس معذرت نہیں کہ ہم سمجھ گئے. بس حضرت نے بھی ہمارے چہرے کا جو ہے نا وہ تاثرات دیکھ کے اندازہ لگا لیتے تھے کہ اس کو غلطی کا احساس ہو گیا، بس اتنا کافی ہے. تو یہ جو آپس کے بہت زیادہ گہرے تعلقات ہوتے ہیں نا، تو اس میں ایک دوسرے کو سوری کا مکلف نہیں بنایا کرو، وہ چلتا ہے. اب دیکھو پنجاب میں ایک دفعہ جا رہا تھا، کئی دفعہ تجربہ ہوا ہے. آپ سفاری کر رہے ہو نا، کچھ چیزیں پنجاب میں اچھی ہیں کراچی میں غلط ہیں، کچھ کراچی میں اچھی ہیں پنجاب میں غلط ہے. تو ایک چیز کراچی میں اچھی ہے پنجاب میں غلط ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ سب جگہ نہیں ہوتا بھائی. جا رہے ہو نا آپ کہیں، ہلکی سی کسی کی بائک آپ سے ٹکرا گئی تو وہ مڑ کے دیکھے گا یوں کر کے. لاہور میں خاص طور پہ کوئی تنو تمیز نہیں ہے، کچھ نہ کچھ منہ سے الا ماشاء اللہ، سوائے ان لوگوں کے جو اس وقت میرا بیان سن رہے ہیں لاہور میں، وہ بہت اچھے ہیں، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو وہ لازمی کچھ نہ کچھ بولتا ہے. میں ایک دفعہ جا رہا تھا لاہور میں، کسی نے، اب میں آگے دیکھتا ہوا جا رہا ہوں تو کسی نے جو ہے نا، مجھے احساس نہیں رہا، تھوڑا روڈ پہ میں زیادہ آ گیا تو ایک بائک والا بائک کے ہینڈل ٹکرایا مجھ سے. کہتے اندھا ہے، ویکھدا نہیں ہے، اگوں ہی ویکھدا ہے، پچھوں ویکھدا ہی نہیں ہے. ایسے غصے سے اس نے کہا اگوں ویکھدا ہے، پچھوں ویکھدا ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی، تھوڑا سا ٹچ ہو گیا، کچھ چلتا ہے یار. کراچی میں ایسا جو میرا مشاہدہ ہے وہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں، تھوڑا بہت ہو بھی جائے نا، مسکرا کے نکل جاتے. تو یہ ہے وہ بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. لیکن ساری چیزیں کراچی میں اچھی نہیں ہے. یہاں یہ لاہور پر فضیلت کی کوشش نہ کریں. لاہوری لاہور کے معاملے میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کہتے ہیں لاہور لاہور ہے. لاہوری مکہ گیا، وہاں بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کنا سونا تیرا مکہ تے کنا سونا مدینہ تے کنا سونا روزہ تے کنا سونا بیت اللہ، پر لاہور لاہور ہے. اچھا جی، اللہ سے کہتے ہیں پر لاہور کیا ہے؟ لاہور. تو کچھ چیزیں کراچی میں، وہاں سکون ہے، یہاں کوئی پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے. وہ کہتے ہیں نا، ایک کراچی کا بندہ کسی مسجد میں تھا، پیچھے دھماکہ ہوا، پوری مسجد خالی ہو گئی، کراچی والا کھڑا ہوا ہے. لوگوں نے کہا تم کیوں کھڑے کرے؟ ہم لوگ بہت ہوتا ہے ہمارے یہاں دیکھتے رہتے. تو یہ مطلب ہے میں جو سمجھانا چاہ رہا تھا. تو خلاصہ میں بات ختم کرتا ہوں اپنی. خلاصہ کیا نکلا کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی تو ہم سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، مخلوق کے سامنے بھی توبہ کرنی ہے. اور جو روز مرہ کی چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں جو سب سے ہی ہو جاتی ہیں، اس میں ایک دو بار سوری کر لو. جن کے ساتھ زیادہ رہنا ہوتا ہے، بار بار سوری کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. اس سے پھر وہمی بن جاتا ہے انسان، دماغی مریض بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.